हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पीजीटी वैकेंसी निकली है एज ए लेक्चरर स्कूल के वैकेंसी के लिए, मैं सेकंड पेपर उर्दू ज़बान की तैयारी करा रहा हूं और पिछली क्लास में मैंने सिलेबस के मुताबिक ड्रामा और एक मशहूर ड्रामा निगार आगा हश्र कश्मीरी के बारे में बताया था, जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। और आगा हश्र कश्मीरी का ही एक बहुत ही मशहूर और मारूफ ड्रामा यहूदी की लड़की सिलेबस में शामिल है। आज मैं ये पूरा ड्रामा आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस ड्रामे में 3 एक्ट हैं दोस्तों। कितने एक्ट हैं? 3 एक्ट हैं। पहले एक्ट में 8 सीन हैं, 3 एक्ट हैं, लेकिन हर एक एक्ट जो है कुछ सीनों पर निर्धारित है, मुतय्यन है, इसमें सीन हैं। जैसे पहले एक्ट में 8 सीन हैं, इसी तरह दूसरे एक्ट में 5 सीन हैं और इसी तरह जो है तीसरे एक्ट में 3 सीन हैं। तो आज हम लोग जो है पहले एक्ट के 8 सीन को पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ अहम किरदार हैं, जो किरदार से भी सवालात पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत अहम किरदार है। तो मर्द में जो किरदार हैं उसमें देख लीजिए कि मर्द में कौन कौन से किरदार हैं। पहला, मार्क्स रोमन शहज़ादा। मार्क्स कौन है? ये रोमन शहज़ादा है। ब्रूटस कौन है? ये मजहबी रहनुमा है। ब्रूटस मजहबी रहनुमा है। ये उज़रा एक बूढ़ा यहूदी है। उज़रा कौन है? एक बूढ़ा यहूदी है। चौथे नंबर पे बादशाह रोमन बादशाह है। इसमें जो बादशाह है वो रोमन का बादशाह है। उसके बाद 5वें में है सिपाही, रोमन फौज का सिपाही। 6ठे में है कैशिश, और कैशिश कौन है? रोमन सरदार है ये। ख़वातीन किरदार में दोस्तों हिना मार्क्स की क्या है? माशूका है। और मैंने आपको मार्क्स को बताया कि ये रोमन शहज़ादा है और हिना मार्क्स की माशूका है, जिससे मार्क्स जो है प्यार करता है। अक्टूविया रोमन शहज़ादी है। अक्टूविया क्या है? रोमन शहज़ादी और मार्क्स की मंगेतर है। अक्टूविया क्या है? मार्क्स की मंगेतर है। और लास्ट में जो है जूना अक्टूविया की मुलाजिमा है। अक्टूविया की कौन है? मुलाजिमा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 एक्ट है। पहला एक्ट और इसका पहला सीन जो है, पहले सीन का मौजू क्या है? महल है। आप पहले सीन के मौजू को भी ध्यान से रखिएगा। आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि यहूदी की जो लड़की है उसमें पहले एक्ट के पहले सीन का मौजू क्या है? तो उसमें महल दिया रहेगा और भी अलग अलग तरह के नाम दिए जा सकते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए महल। अब देखिए, इसको पढ़ते हैं। पहला सीन में महल से क्या क्या बातें हुई हैं। इसमें एक तरह से मुकालमा हो रहा है दोस्तों, मार्क्स, अक्टूविया और जितने भी किरदार हैं उसके बीच में। मार्क्स कह रहा है अक्टूविया से, अक्टूविया तुम और यहाँ, सवालिया अंदाज में अक्टूविया जवाब दे रही हैं, जो नज़र अब है वो पहले तेरी बेदीद ना थी, इस तरह आँख बदल लेगा ये उम्मीद ना थी। आखिर इस बेरुखी का सबब मार्क्स कोई नहीं, अक्टूविया। इस नाराज़गी का बाइस मार्क्स कुछ नहीं। अक्टूविया तो फिर क्या हो गया? मार्क्स सौदा हो गया। अक्टूविया
ہوش و حواس کدھر گئے؟ مارکس مرحوم آرزوں کے ساتھ وہ بھی مر گئے۔ اکٹوبیا تو کیا اب مجھے تم سے کوئی آس نہیں؟ مارکس آس دلانے والی چیز ہی میرے پاس نہیں۔ اکٹوبیا میرے پیارے وہ کیا؟ مارکس دل، میں دل کو روؤں گا اور روئے گا دل عمر بھر مجھ کو، نہ میری ہے خبر دل کو نہ دل کی ہے خبر مجھ کو۔ یہ پہلا ایکٹ کا پہلا سین تھا جس کا موضوع تھا محل۔ اب پہلا ایکٹ کا دوسرا سین ہے جس کا موضوع ہے یہودیوں کا محلہ۔ دوستو اس میں یہودیوں اور رومن کے بیچ میں ایک کشمکش کو دکھایا گیا ہے ایک طرح سے۔ یہودیوں کا محلہ یہ جو ہے دوسرا مضمون ہے دوسرے سین کا۔ مارکس کا یہودیوں کے لباس میں آنا، جو مارکس کیا ہے؟ رومن کا شہزادہ ہے، یہ یہودیوں کے لباس میں آتا ہے۔ مارکس پیاری ہے نا، میری یہ خواہش ہے کہ تم چہرے پر نقاب ڈالے بغیر گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ ہینا کیا جواب دیتی ہے؟ اس کی وجہ؟ مارکس وجہ یہ کہ جس طرح بارش سے دھلے ہوئے شفاف آسمان پر شفق کی سرخی شہاب پاشی کرتی ہوئی حد نظر تک پھیل جاتی ہے، تو تمام دنیا بے پایہ مستی میں ڈوبی ہوئی پرشوق نگاہوں سے اس کی دل فریبیوں پر قربان ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جب تمہارے گلابی گالوں کے عکس سے کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگانے اور ہنسنے لگتا ہے، تو قدرت کی مخلوق ہی نہیں خود قدرت بھی تمہیں پیار سے دیکھنے لگتی ہے نظر کاتب کی اپنے ہاتھ کی تحریر پر، خود مصور بھی مٹا جاتا ہے اس تصویر پر۔ دیکھیے دوستو، آغا حشر کاشمیری جسے اردو ڈرامہ کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی خوب اسلوبی سے ڈرامہ لکھتے ہیں، اور آپ یہودی کی لڑکی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حساب سے ان کو مہارت تھی ڈرامہ نگاری پر، زبان پر اس کو کس قدر مہارت حاصل تھی، لفظوں کے انتخاب میں اس کو کس قدر مہارت تھی، اسلوب نگارش کس طرح سے ہے، طرز نگارش کیا بتا رہا ہے، آپ اس ڈرامے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہے نا، تو میرے پیارے تم رشک کرتے ہو؟ مارکس رشک؟ میں اس لباس پر رشک کرتا ہوں جو تمہارے خوبصورت جسم کو اپنی آغوش میں لیے رہتا ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے سائے سے رشک کرتا ہوں جو ان قدموں سے لپٹا ہوا سانس سانس چلتا ہے۔ اسیر پنجہ عہد شباب کر کے مجھے کہاں گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے، کسی کے درد محبت نے عمر بھر کے لیے خدا سے مانگ لیا انتخاب کر کے مجھے۔ دونوں کا گاتے ہوئے جانا اور رومن سرداروں کا داخل ہونا۔ سپاہی نمبر 1، تو کیا آپ اس مشرقی ستارہ کو روم کی کلیوپیٹرا کا خطاب دیتے ہیں؟ کیشس جو کہ سپاہی ہے، ہاں، اور اس خطاب پر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے حسن خدا داد کی داد دینے میں بخل سے کام لے رہا ہوں۔ سپاہی نمبر 2، جب تو اس کے حسن کی غلامی کرنے کے لیے رومن سورماؤں میں سے بہت سے سینئر روا انٹو نیو پیدا ہو جائیں گے، سردار دیکھو 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 وہ کافر ادا یہودن اسی طرف آ رہی ہے۔ کیشش قسم ہے رومن خون کی، میں اس روم کی سب سے زیادہ حسین دوشیزہ کے حسن کی داد دیے بغیر کبھی یہاں سے نہ جاؤں گا۔ سپاہی نمبر 1، اس کی مرضی کے خلاف؟ کیشش ہاں ہاں۔ سپاہی نمبر 3، جبرن؟ کیشش بے شک، ہم کون ہیں؟ سپاہی نمبر 2، معزز رومن۔ کیشش اور یہودی کون ہیں؟ سپاہی نمبر 4، رومنوں کے ادنا غلام۔ کیشش تو بس پس و پیش بیکار ہے،
غلام اور غلام کے مال پر آقا کو ہر طرح کا اختیار ہے۔ حنا کا آنا، حنا پھول سے مخاطب ہو کر فدا ہوں جس طرح اس گل پہ تجھ پر فدا ہوتی، جو تجھ میں اس کی رنگت، اس کی بو، اس کی ادا ہوتی۔ کیشش فقط یہ پھول ہی کیا مستحق ہے مہربانی کا، ادھر بھی ایک اچٹتی سی نظر صدقہ جوانی کا۔ حنا جناب آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ کیشش میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ پھول زیادہ نظر فریب ہے یا یہ زیادہ خوبصورت ہے یا یہ، اس کی پنکھڑیوں کو دیکھ کر طبیعت للچاتی ہے یا ان پنکھڑیوں کو۔ حنا صاحب آپ ہوش میں ہیں؟ کیشش رحم کرتی ہیں کہیں یہ نرگس میں نوش بھی، ایک نظر میں دل بھی چھینا ساتھ دل کے ہوش بھی۔ حنا بس ایک غیرت دار شریف زادی اس سے زیادہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ کیشش مست میں نشاد بھی ہیں باغ بھی، آنکھیں بھی شاد کام ہوئیں اور دماغ بھی، منت پذیر حسن خدا داد کیجئے، یہ ہونٹ رہ گئے ہیں انہیں شاد کیجئے۔ حنا کو پکڑ لینا، حنا چھوڑ دے بے رحم موذی، مجھے چھوڑ دے۔ کیشش صرف کر دے زور جتنا بھی پرو بازو میں ہے، چھٹ چکا وہ صید جو صیاد کے قابو میں ہے۔ حنا دوڑو بچاؤ، یہ کمینہ میری عزت پر حملہ کرتا ہے، مارکس کا یہودی کے لباس میں آنا۔ مارکس خبردار وہ بدماش پاجی، اگر 1 انچ بھی آگے بڑھا تو یہ بالشت بھر کی چھری قبضے تک سینے میں اتار دوں گا۔ کیشش تو کون؟ مارکس تجھ پر لعنت بھیجنے والی زبان، تجھے سزا دینے والا ہاتھ۔ کیشش حقیر ہستی، کیا تو رومن قوم کے معزز نوجوان کا مقابلہ کرنے آیا ہے؟ مارکس معزز؟ ایسی کمینی حرکتیں اور معزز؟ جب تمہارا دل، تمہارا خیال، تمہاری ہر چیز ذلیل ہے تو پھر تمہارے معزز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کیشش بس خاموش، شاید تیرے دل میں اپنی زندگی کا پیار نہیں ہے۔ کیا تو رومن قوم کے غرور، غصہ اور ہیبتناک انتقام سے خبردار نہیں ہے؟ مارکس ذلیل غلام، تو اپنے پاجیانہ خیالات کے اظہار میں تمام رومن قوم کو کیوں شامل کرتا ہے؟ یہ طرز زیست ہے ان کی، نہ یہ قرینہ ہے، وہ سب کمینے نہیں، صرف تو کمینہ ہے۔ کیشش بس یہ اپنی بدزبانی سے اپنی موت کے فتوے پر مہر کر چکا، سپاہیوں باندھ لو اس باغی کو۔ مارکس بدبخت، نامراد، بھالے نیچے جھکا دو۔ کیشش کس کو حکم سے؟ مارکس میرے حکم سے۔ کیشش تو کون؟ مارکس دیکھ، مارکس کا سینہ کھول کر نشان شاہی دکھانا۔ کیشش کون شہزادہ مارکس؟ آپ؟ مارکس چپ ہو جاتا ہے۔ سپاہیوں کا بھالے جھکا دینا اور حنا کا مارکس سے لپٹ جانا۔ پہلا ایکٹ کا 6واں سین ہے دوستو، جس کا عنوان ہے عذرا کا مکان۔ حنا اور مارکس آتے ہیں۔ حنا میں حیران ہوں کہ اس روز ان انسان نما درندوں کے زور کس قوت نے گھٹا دیا، تمہیں وہ کون سی چھپی ہوئی طاقت ہے جسے دیکھتے ہی ظالم رومنوں نے اپنے خونی برچے اور مغرور سر زمین کی طرف جھکا دیے۔ مارکس پیاری حنا، جس طرح اکثر لوگ سانپ اور بچھو کا منتر جانتے ہیں، اسی طرح ان رومنوں پر قابو پانے کے لیے میرے پاس بھی ایک طلسم ہے۔ حنا مگر دیکھنا پیارے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کچھ ان کا اثر ہو جائے، اس وفا اور محبت کو نظر ہو جائے۔ مارکس پیاری حنا، اگر کچھ سنانے ہی کو جی چاہتا ہے تو جی بھر کا سنا لو، مگر فالے بد منہ سے نہ نکالو۔ عذرا کا اندر آنا۔
عذرا ظالم بے دین یہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، ہے نا ہے نا ہے نا حکم پیارے ابا۔ عذرا رومانوں کے بادشاہ کی بھتیجی اور ولی عہد سلطنت کی منگیتر شہزادی اکٹوویا اس طرف سے گزر رہی تھی، اتفاقاً ایک ستون سے ٹکرا کر اس کے رتھ کا پہیہ چور چور ہو گیا اور اس کا شاہی غرور اپنی غریب رعیت سے پناہ اور مدد مانگنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ مارکس: تو کیا وہ آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتی ہے؟ عذرا: ہاں، دوسری سواری کے آنے یا پہلے کے درست ہو جانے تک وہ پاک قوم کی لڑکی ایک ناپاک یہودی کے گھر میں ٹھہرنا چاہتی ہے نا؟ تو ابا جان جانیے، مہمان بن کر آنا چاہتی ہے تو ضرور بلا لائیے۔ مارکس خود کلامی: اکٹوویا اور عذرا کے گھر میں کیا اپنی منگیتر کی موجودگی میں میرا راز رہ سکے گا؟ مخاطب ہو کر: ہاں، کیا میں ہٹ جاؤں؟ عذرا: کیوں؟ مارکس: شاید شہزادے غیر شخص کی موجودگی پسند نہ کرے۔ عذرا: ٹھہرو، مجھے اس ناخواندہ مہمان کے آنے کے بعد تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی، جانا۔ مارکس خود کلامی: چگلیاں کھائیے گا، گھبرائے ہوئے چہرے کا رنگ کھول دے گی بھید دونوں پر پریشانی میری۔ اکٹوویا کا عذرا کے ساتھ اندر آنا۔ اکٹوویا: ہاں عذرا، گاڑی کی اتفاقیہ ٹوٹ جانے سے مجھے قدرے تکلیف تو ہوئی، تاہم اس تکلیف میں بھی اپنے لیے ایک طرح کی خوشی محسوس کرتی ہوں۔ اگر یہ ناشدنی واقعہ پیش نہ آتا تو مجھے اپنی چچا کی ایک وفادار رعیت کے جوہر پہچاننے اور یہودی قوم کی اخلاقی خوبیوں کو جاننے کا کبھی موقع نہ ملتا۔ عذرا: میں اس نوازش کا ممنون ہوں۔ اگر حضور کے ہم قوم، ہمارے آقا، ہماری جان و مال کے مالک معزز رومن بھی اپنی رعایا کے ساتھ یہی برتاؤ رکھیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی حکومت چاند اور سورج کی عمر پا سکتی ہے۔ اکٹوویا مارکس کو دیکھ کر خود کلام: تعجب، حیرت، کس قدر ملتی جلتی صورت، ایک قلم کی دو تصویریں، یہودی فریم میں رومن تصویر۔ مارکس خود کلامی: آج توقیر گئی، باد گئی، شان گئی، کچھ بنا یہ نہ بنے گی جو وہ پہچان گئی۔ اکٹوویا: عذرا: یہ نوجوان شخص کون ہے؟ عذرا: حضور، یہ میرے ایک ہم مذہب کی آنکھ کا تارا ہے اور مجھے اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اکٹوویا: کیوں جونا، کیا یہ چہرہ دیکھنے والے کے دل میں حیرت پیدا نہیں کرتا؟ جونا: جی ہاں، اگر یہ آدمی یہودی کے لباس میں نہ ہوتا تو میں ضرور شہزادہ مارکس سمجھ کر دو زانو ہو کر اس کے دامن کو بوسہ دیتی۔ عذرا: حضور، میں تھوڑی دیر کی غیر حاضری کی معافی چاہتا ہوں۔ اکٹوویا خوشی کے ساتھ: مارکس، ضرورت ہو تو میں بھی ساتھ چلوں؟ عذرا: ٹھہرو، کیا انگاروں کے فرش پر کھڑے ہوں؟ عذرا اور حنا کا جانا۔ مارکس خود کلامی: یہ کہاں سے آ گئی حیران کرنے کے لیے، اور دروازے نہ تھے کیا اس کو مرنے کے لیے؟ اکٹوویا: جونا، میں اس نوجوان یہودی سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اس سے کہہ کہ میرے نزدیک آئے۔ جونا: ذرا قریب آنا بھائی۔ اکٹوویا: جونا، میں اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کبھی حیرت زدہ نہیں ہوئی جتنی آج اس کی اور اپنے پیاری کی ملتی جلتی صورت دیکھ کر ہوئی ہوں۔ دل پوچھ رہا ہے آنکھوں سے، یہ بہتر یا وہ اعلیٰ ہے؟ قدرت نے ایک ہی سانچے میں کیا دو سکوں کو ڈھالا ہے؟ عذرا اور حنا کا دوبارہ آنا۔ حنا خود کلامی: آنکھوں میں باتیں ہوتی ہیں، ہونٹوں پہ اگرچہ تالا ہے، جس چاند کی میں دیوانی ہوں، کیا یہ بھی اسی کا بالا ہے؟
حالہ ہے عذرا خود کلامی، اس کے بھی رنگ عجب سے ہیں، اس کا بھی طور نرالا ہے یہ بھی چپ اور یہ بھی چپ، کچھ دال میں کالا کالا ہے۔ سپاہی کا آنا، سپاہی حضور عالیہ سواری تیار ہے، صرف حضور کا انتظار ہے۔ اکٹوبیہ، اچھا عذرا میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، اگر پھر کبھی اس طرف سے گزری تو ضرور تم سے ملنے کی خواہش حاصل کروں گی۔ عذرا، حضور کی رعیت نوازی سے مجھے ایسی ہی امید ہے۔ اکٹوبیہ، جونا اور سپاہی کا جانا۔ مارکس خود کلامی، میں تو سمجھا تھا کہ پوری آج رسوائی ہوئی، خیر گزری ٹل گئی، سر سے بلا آئی ہوئی ہے نا۔ یہ شہزادی تم سے واقف ہے؟ مارکس، اتنا ہی جتنا وہ تم سے واقف ہے نا۔ اس روز رومن سرداروں کا ایک بیگ تمہارے آگے جھک جانا آج شہزادی اکٹوبیہ کا تمہیں دیکھ کر حیرت میں آنا ظاہر کرتا ہے کہ تم پر اندھا بھروسہ عقل کا قصور ہے۔ تمہارا رومنوں سے کوئی نہ کوئی پوشیدہ تعلق ضرور ہے۔ مارکس، پیاری ہی نہ، اس بات کا جواب دینے کی نہ مجھ میں جرأت ہے اور نہ میں اس کی ابھی ضرورت سمجھتا ہوں۔ دونوں کا جانا۔ پہلا ایکٹ کا 8واں سین ہے دوستو، جس کا ٹاپک ہے، موضوع ہے باغ۔ آپ سے سوال میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جو پہلا ایکٹ ہے اس کے 8واں سین کے عنوان کا کیا نام ہے؟ تو ہو سکتا ہے وہاں پہ باغ دیا رہے، محل دیا رہے، شاہی محل دیا رہے، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے باغ۔ مارکس اور ہینا کا باتیں کرتے دکھائی دینا ہے نا۔ بس میں اب تشویش اور خوف کی حالت میں ایک نامعلوم مدت تک رہنا نہیں چاہتی۔ مارکس، دماغ خیال کا اور خیال لفظوں کا ساتھ نہیں دیتے، مجھے جواب دینے کے لیے کچھ مدت دو۔ یہ کون کہہ رہے؟ مارکس ہینا سے، ہے نا۔ بس آج ہی یا کبھی نہیں، میرا دل اس کانٹے کی چبھن کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ رنج جائے، تکلیف و اضطراب مٹے، کہو کہ کس طرح یہ عذاب مٹے۔ مارکس، تو پیاری ہی نا، حقیقت کے چہرے سے نقاب دور ہوتی ہے، دیکھو اصلیت کی بھیانک شکل دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا، نفرت نہ کرنا۔ میں آج تک یہودی کے لباس میں ایک دھوکے باز عاشق کا پارٹ کر رہا تھا، کہنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ اچھا سنو، سچ یہ ہے کہ ہر ایک گمان الگ ہے، ہر ایک یقین الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے نا۔ تو کیا تم ہمارے ہم مذہب نہیں ہو؟ مارکس، نہیں، میں تمہارے مذہب کے دشمنوں کی ڈالی ہوئی بنیاد ہوں، یعنی رومن خون اور رومن باپ کی اولاد ہوں۔ دیکھیں دوستو، مارکس جو ہے یہودی بن کر جو ہے ہینا کے ساتھ ایک طرح سے پیار کا اظہار کر رہا ہے، ہینا کو اپنے پالے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ لباس بھی زیب تن کرتا ہے، یہودی لباس۔ لیکن ابھی تک جو ہے ہینا کو پتہ ہی نہیں، ابھی تک وہ اس کو یہودی ہی سمجھ رہا ہے، حالانکہ مارکس جو ہے ایک رومن ویکتی ہے، رومن انسان ہے۔ دیکھیے آگے اور کیا باتیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ تم یہودی نہیں ہو؟ مارکس، نہیں، ہے نا۔ تو پھر تمہیں یہودی بننے کو کس نے کہا؟ مارکس، تمہاری محبت نے۔ دیکھیے یہ بالکل صاف ظاہر کرتا ہے کہ ہینا کو یہ چاہتا ہے دل سے، اس کی پیار نے اس کو یہودی بننے پر مجبور کر دیا، لباس پہننے پر مجبور کر دیا، ہے نا۔ بس بے درد، بس ایک دغاباز رومن ایک معصوم یہودی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ اب جب اس کو ہینا کو معلوم ہو جاتا کہ یہ یہودی نہیں ہے بلکہ رومن ہے، تو یہ کہتا ہے کہ تم دغاباز ہو، تم ایک یہودی معصوم لڑکی کے ساتھ تمہیں دیکھنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ مارکس، تو کیا تم میری مجبوریوں کا خیال کر کے میرا گناہ معاف نہیں کر سکتی؟ مارکس کہہ رہا ہے کہ تم میری مجبوری نہیں سمجھو گی، تم میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو پیاری ہے نا۔
میں تمہاری محبت کی خاطر میں اپنی پہچان چھپا رہا ہوں، ہے نا؟ کرا نہیں، میں معاف نہیں کر سکتی۔ مارکس تو کیا اپنا دل مجھ سے پھیر لو گی، ہے نا؟ کاش یہ ممکن ہوتا، مگر نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، یہی نہیں ہو سکتا۔ حنا بھی چونکہ حنا کو بھی مارکس سے محبت ہے، پیار ہے، کرا میں تو تم سے نفرت نہیں کر سکتی ہوں، میں تم سے جو ہے دل پھیر نہیں سکتی۔ عذرا کا آنا اور چھپ کر دونوں کی باتیں سننا۔ مارکس تو پھر میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کیوں انکار ہے نا؟ اس لیے کہ اس دل پر میرا قبضہ ہے، مگر اس ہاتھ پر میرے باپ کا اختیار ہے۔ مارکس اگر تمہیں انکار ہے تو پھر میرا اس دنیا میں جینا بیکار ہے۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی ہو تو اس دنیا میں رہنا یا نہ رہنا یہ میرے لیے برابر ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں یہی میرے لیے بہتر ہے۔ یہ مارکس کہہ رہا دوستوں، اپنے آپ کو خنجر مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ کون؟ مارکس، ہے نا؟ ٹھہرو پیارے ٹھہرو۔ مارکس بس ہاں یا نہیں ایک لفظ میں جواب چاہیے، ہے نا؟ تھوڑی دیر مجھے مہلت چاہیے غور کرنے کے لیے، تھوڑی دیر۔ مارکس 1 منٹ نہیں، ہے نا؟ مارکس بس کہو کہ مجھے منظور ہے نا؟ لے چل خوبصورت جادوگر، لے چل، ہے نا؟ اس دل سے مجبور ہے۔ تیرے ہوں تیرے ساتھ ہوں، دیتی ہوں زباں میں، اب سایہ کے مانند جہاں تو ہے وہاں میں۔ دونوں جانا چاہتے ہیں کہ عذرا سامنے آ جاتا ہے۔ عذرا ٹھہرو، کہاں جاتے ہو؟ کہاں بھاگ کر چھپنا چاہتے ہو؟ ہے نا؟ رحم پیارے، باہم گنہگاروں پر رحم۔ عذرا رحم ایسے نا بیکار پر، رحم تجھ جیسی ناہنجار پر۔ کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا؟ اور کیوں؟ اور رومن قوم کے نجس کتے جس نے ہمیشہ محبت سے تیرے پیٹھ کو تھپ تھپایا، جس نے تجھے شریف اور وفادار سمجھ کر تیرے منہ پر ٹھوکر مارنے کے بدلے تجھے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا، اسی محسن کے کلیجے میں اپنے زہریلے دانت گڑوانے کے لیے تیار ہوا، ہے نا؟ ابا، پیارے ابا، بے شک ہم دونوں محبت کرنے کے مجرم ہیں، مگر ہمارا جرم و گناہ کی آلودگی سے پاک ہے، اس لیے ہم سے نفرت کرنا انصاف کے خلاف ہے۔ دوستو، حنا کے جو والد صاحب یہودی عذرا یہ اپنی بیٹی سے نفرت کا اظہار کرنے لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ کیسے تم جو ہے دھوکہ کر سکتی ہو، اور تم اپنے مذہب کی لوگوں کے بجائے تم دوسرے مذہب کو اختیار کرنے جا رہی ہو، یہ برداشت سے باہر ہے۔ مارکس ہے پاک گناہوں سے ہماری یہ خطا بھی، غارت ہوں اگر ہم کو بدی نے ہو چھوا بھی، ہم چشمہ الفت میں ہیں ماند کنول کے، جو پانی کے اندر بھی ہے پانی سے جدا بھی۔ عذرا تو کیا تم محبت کرنے کے سوا اور ہر طرح بے قصور ہو، چاند کی طرح اس زمین کی برائیوں سے دور ہو؟ مارکس ہاں بزرگ عذرا ایسا ہی ہے۔ عذرا افسوس، میں نے کیا سوچ رکھا تھا، اور یہاں کیا واقعہ روبہ کار ہے۔ سچ ہے جس طرح دریا کی روح کے سامنے ایک تنکا بے بس ہے، اسی طرح تقدیر کے آگے تدبیر ناچار ہے نا؟ ابا، پیارے ابا، عذرا تو کیا تم اسے عزیز رکھو گے؟ مارکس اپنی جان کی طرح۔ عذرا اچھا تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور خوشی سے اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ آگے بڑھو دو زانو، نہیں سنا دو زانو ہو۔ مارکس کیا آپ مجھ سے کوئی مزید اقرار کرانا چاہتے ہیں؟ عذرا ہاں، بغیر مذہب بدلے ایک رومن یہودی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے سب سے پیشتر تمہیں اسرائیلی عقائد کی تعلیم دے کر اپنے مذہب میں لاؤں گا، اور پھر موسیش کس کو چاہوں کس کو چھوڑوں، کشمکش میں جان ہے، ایک طرف یہ حور ہے اور ایک طرف ایمان ہے۔ عذرا جواب دو، کیا خیال ہے؟ مارکس میں حنا کو چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنا مذہب چھوڑنا محال ہے۔ عذرا تو پھر نہیں تو؟ مارکس نہیں۔ عذرا تب کیا؟ رومن قوم کے ذلیل کتے، کیا تو معصومیت کے معبد میں گناہوں کی بدبو پھیلانے، فسق و فجور کا
جال بچھا کر ایک بھولی بھالی لڑکی کو حرام کاری کا راستہ بتانے آیا تھا، ہے نا؟ پیارے، میرے پیارے، یہ کیا ہم وہی اور تم وہی، پھر یک بک کیا ہو گیا؟ با وفا دل آج کیوں بے درد ایسا ہو گیا؟ مارکس، ہے نا؟ میری قوت فیصلہ بیکار ہو گئی، میرے چاروں طرف تاریکی چھا گئی، اب مجھے جانے دو پردہ۔ تو دوستو، یہ یہودی کی لڑکی کا پہلا ایکٹ تھا، جس میں میں نے آپ کو 8 سین جو کہ پہلے ایکٹ میں شامل ہے، یہ میں نے آپ کو بالتفصیل پڑھایا، کس طرح سے جو ہے مارکس ہنا سے پیار کرتا ہے، اور جو کہ ہنا ایک یہودی لڑکی ہے، جبکہ مارکس کیا ہے؟ ایک رومن انسان ہے، رومن کو ماننے والا مذہبی انسان ہے، اور یہودی لڑکی سے یہ پیار کرتا ہے، اور یہودی لباس پہن کر جو ہے ہنا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ لیکن جو ہے اس کے جو والد صاحب ہیں عزرا، یہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم کیسے تم جو ہے کہ یہودی لڑکی سے شادی کر سکتے ہو، اپنے مذہب کو بیکار کرنا چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے ہنا سے جو ہے یہ پھر بے وفائی کرتا ہے، اور ہنا جو ہے مایوس ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے جو یہ پہلا ایکٹ ختم ہوتا ہے۔ پھر میں آپ کو اگلے ویڈیو میں دوسرا ایکٹ کے 5 سین کو پڑھاؤں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، بہت بہت شکریہ۔